औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरत आल इमरान करने जा रहे हैं। सूरत आल इमरान, इसका नाम आल इमरान। कौन है ये आल इमरान? आल होता है औलाद, फॉलोअर्स, और सूरत आल इमरान मक्की सूरत है। इसकी 200 आयात हैं, 3481 इसके कलमात हैं। पारा 3 और 4 दोनों में आएगी इंशाल्लाह। 20 रकू हैं इसके, और ये मदनी सूरत है। सूरतुल आल इमरान मदनिया, यहां से पता चलता है कि मदनी। 89 जो सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये तरतीब के हिसाब से 89 सूरत थी। जब नाजिल हो रही थी तरतीब नजूली में, तो नाजिल होते वक्त ये 89 नंबर था इसका। मुसफ में, मुसफ मीन्स कुरान के नुस्खे में, मुसफ में इसकी तरतीब 3rd है। मुसफ में इसकी तरतीब 3rd सूरत है इसकी। हरूफ, इसके जो हर्फ हैं वो हैं 14762, 14,762। इसमें कोई सजदा नहीं है, और तवाल सबाए तवाल सूरतें, जो 7 लंबी सूरतें हैं। सबा, सीन बेआइन सबा, सबा होता है 7, मनत तवाल, 7 तवाल तूल वाली लंबी सूरतों में से है। इसके माशाल्लाह से सूरत आल इमरान जो है, आल इमरान इमरान उनके भी आ सकता है नाम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था, और इस सूरत में इमरान आल का तस्करा आया, उसका जिक्र आया इस वजह से कि इसका नाम आले इमरान है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। अल-कंज़, सूरत अज़-ज़ुहरा, सूरत अत-तय्यबा, सूरत अल-अमान, अमान वाली सूरत है, सूरतुल इस्तिग़फ़ार, सूरत अल-मुजादला, ये सारे नाम इसके हैं। सूरतुल्लती युज़क्किरु फ़ीहा अल-इमरान, ये सारे नाम भी इसके मुख्तलिफ नाम बताए जाते हैं। पहली सूरत सूरत अल-बकरा थी। आपा इसमें आपने बताया ज़हरा है, अमान है, तैयबा है और इस्तगफार, और कौन से बताए थे? मुजादला झगड़ा करने वाली सूरत है। इसका ये झगड़ा करेगी कहाँ? क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वालों के ऊपर, कि इनको जन्नत में डालो। और इस सूरत में आले इमरान का जिक्र है। इमरान कौन थे? मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था। आपा जो इस ओमान में एक कब्र है इमरान, हजरत इमरान की, वो उन्हीं की है या किसी और की है? मुझे नहीं पता उनका, मैं उसके बारे में नहीं। अभी मैं ये इस पे फोकस कर लूं 1 मिनट। जी नहीं नहीं, वो इससे क्योंकि उसकी ना बहुत ही लंबी कब्र है, तो वो थोड़ा सा हो मैंने सकता कहा है, पता शायद। नहीं मुझे, मैं उनके इसके बारे में नहीं जानती। मुझे तो, मैं अभी आपको जो बातें बता रही हूँ वो ऑथेंटिक बातें बता रही हूँ।
پھر جی آگے انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں، کیونکہ پھر مائنڈ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. سوال جی جو ہوتا ہے سوری، وہ میں ہم نے ویسے ہی جی پوچھ جی لیا آخر کہ میں سوال ڈسٹریکٹ کیا کر کریں جیسے. ہمیشہ، ٹھیک ہے، کیونکہ سوری. ایک مائنڈ آپ کا چل رہا ہوتا ہے نا. کئی دفعہ آپ نے کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، کوئی نہیں لکھی ہوتی. آپ اپنے پڑھائی سے، آپ اپنے علم سے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کئی چیزیں، تو اور جی آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں پھر چیزیں اس طرح سے. تو الحمدللہ اس سورت کی جو پہلی 83 آیات ہیں وہ نجران کا وفد تھا، جو ڈیلیگیشن تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اور جو 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یہ وفد، یہ ڈیلیگیشن. اور مگر ابن عاشور جو ہیں وہ بتاتے ہیں، ان کی تحقیق ہے یہ. ابن عاشور جو ہیں وہ ایک اورینٹلسٹ ہیں، جو کہ جنہوں نے تفسیریں لکھی. ابن عاشور ان کا نام ہے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وفد تقریباً 3 ہجری میں آیا تھا. یہ ایک اور ان کی رائے بھی ہے، لیکن وفد ایکچولی جو ڈیلیگیشن جو تھا وہ 60 لوگوں پر مشتمل تھا. 60 لوگ تھے، جن میں سے 14 ان کے بہت ہی معزز اور بہت ہی الیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور 3 آدمی ان سب میں سے بہت نمایاں حیثیت رکھتے تھے. دیور دا امیرز کہہ لیں. ان کا امیر عاقب تھا، جس کا نام عبد المسیح تھا. دوسرا سید تھا، اس کا نام، خیر نام کیا کرنے ہم نے، الیہم تھا. اور تیسرا سمجھدار، بہت سمجھدار آدمی تھا، ابو حارثہ بن علقمہ الکبریٰ تھا. یہ ان کا پادری تھا، ان کا پریسٹ تھا. ان سے یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آیا تھا. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. ان کا یہ ہدف تھا، یہ ان کا پوائنٹ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو خدا تھے اور یا پھر وہ اللہ کے بیٹے تھے. اس پہ مناظرہ کیا تھا انہوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو بتایا تھا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہوں گے. اور پھر انہوں نے دوسرے دلائل بھی پیش کیے، اور پھر انہوں نے سوال کیے تھے. جب انہوں نے ان سے سوال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور اس خاموشی کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. بہت ہی پاورفل سورت، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھی. اس کا پس منظر بتانا اس لیے ضروری تھا کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کسی چیز کا، پھر ہم اس کو بالکل ایزی لیتے ہیں. پہچان اور معرفت بہت بڑی چیز ہے. کسی چیز کی معرفت ہو جانا، کسی چیز کی پہچان ہو جانا، کسی کے بارے میں اس کی قدر سمجھ آ جانا. کوئی ٹیچر ہے، آپ کو پڑھانے بیٹھ جاتی ہے، اس کی نہ کوالیفیکیشن کا پتہ ہے، نہ وہ یہ پتہ کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیا پڑھا ہے اس نے. تو آپ بھی کس طرح سے پڑھیں گے؟ آپ بھی اسی طرح پڑھیں گے اس سے. آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا اس سے پڑھنے کو. لیکن جب آپ کو کسی کی قدر پتہ چلتی ہے، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ پتہ چلتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے. آپ سوچیں کہ سورت آل عمران ان 7 سورتوں میں سے ہے جن کے سیکھنے سے انسان عالم بن جاتا ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کی ابتدائی 7 سورتیں سیکھ لیں وہ عالم ہوئے. عالم مینس اس کو علم آ گیا. علامہ
علامہ البانی فرماتے ہیں کہ وہ 7 صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ آل انعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ توبہ۔ یہ اسم اعظم والی عظیم صورت ہے۔ اللہ کا عظیم ترین نام اسم اعظم، اس کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں۔ اسم اللہ العظم الذی اذا دعی بھی اجاب فی سورۃ الثلاثہ۔ یہ بھی روایت آتی ہے کہ اگر ان صورتوں کو پڑھنے، تو یاد رکھیں کہ یہ صورتیں جب آپ پڑھیں، آپ کا جب یہ کلاس ہو، اس کے بعد آپ بیٹھ کے اگر سیریسلی آپ اس کو پڑھیں اور اس کی سے دعا مانگیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن ہمیں یقین نہیں ہے نا، ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی، اور جو شخص سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا ہے وہ ہم سے بھی عظیم شمار ہوتا ہے۔ اس کے فضیلت بہت زبردست بتائی گئی ہے۔ ایک اور جگہ پر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور وہ 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ صحیح مسلم 804 حدیث ہے۔ تو یہ پڑھنی کوئی عام بات نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کو پڑھ کے سیکھنا سکھانا بہت عظمت والی بات ہے۔ سورۃ آل عمران ان صورتوں میں سے ہے جو تورات اور زبور کی جگہ نازل گئی تھی۔ کین یو امیجن؟ سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ 7 بڑی صورتیں عطا کی گئیں، زبور کی جگہ 100 آیتوں والی صورت عطا کی گئی، اور انجیل کی جگہ مثانی عطا کی گئی، اور مجھے مفصلات کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ تو تورات کی جگہ 7 بڑی صورتیں آئی ہیں یہاں پر، اور ان 7 کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا۔ یہ صورت کہا جاتا ہے غریبوں کا خزانہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری رات کو تہجد میں سورۃ آل عمران کا پڑھنا غریب کے لیے خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ آل عمران سے بہت خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ لوگ چاہتے ہیں نا میری دعائیں قبول ہو جائیں، میرے کام ہو جائیں، ہماری خواہشات پوری ہو جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں جس نے سورۃ آل عمران پڑھی وہ مالدار ہے، اور عورتیں خوشی کے اسباب سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سورۃ آل عمران آپ سوچتے جائیں کہ اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، کمال ہے یہ سورت کی۔ آخری 2 آیات کی بہت زبردست فضیلت ہے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزاری، اور وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں گزاری، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے ساتھ کی طرف لیٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، اور جب آدھی رات ہو گئی
یا اس سے بھی پہلے، یہ عبداللہ بن عباس ہیں، وہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں انہوں نے وہاں پہ رات گزاری. تو وہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے غرض یعنی اس کے گوشے کی طرف لیٹ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے ایک آنکھیں ملنے لگے، اپنی آنکھیں ملنے لگے. پھر آپ نے سورت آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی. پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت پہ لٹکا ہوا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا اور خوب اچھی طرح پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. تو یہ ہیں آخری 10 آیات کی فضیلت جو کہ بیان فرمائی ہے عبداللہ بن عباس نے، انہوں نے خود اپنے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا. سورت کا مقصد کیا ہے اور مرکزی مضمون کیا ہے؟ اہل باطل والے سامنے ہر میدان میں توحید کی سب کو سبقت لے جانا اور توحید پر ثابت قدمی رہنا، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کو ماننا ایک. یہ کتاب اہل کتاب کو یہ دعوت دے رہے ہیں. ہم اس صورت میں اہل کتاب کو دعوت دیں گے، اہل کتاب کی خیر سے استفادہ کریں گے، کہ ان کو خیر بتائیں گے کہ اس میں کیا خیر ہے، اور اہل کتاب کے شر سے بھی اجتناب کریں گے ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا شر جو ہے اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھ. اور مسلمانوں کو کہ باہمی اتحاد کے بارے میں، اتفاق کے بارے میں، مضبوط تنظیم کے بارے میں بات کرتی ہے. اور غلبہ اسلام کے لیے یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. جب تک انسان جو ہے اسلام کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس سورت کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. سورت ال عمران ایک واحد ایسی سورت ہے جس میں مریم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، جبکہ مریم کا قصہ سورت مریم میں بھی موجود نہیں اتنی ڈیٹیل سے جتنی اس سورت میں آتا ہے. سورت ال عمران واحد سورت ہے جس میں آیت مبالغہ ہے. یہ پڑھیں گے ہم آیا نمبر 61. اس کا بھی واقعہ پورا ڈیٹیل سے یہاں پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا رستہ بڑی مشکلات اور مصیبتوں والا رستہ ہے، جسے انبیاء اکرام اور ہماری امت کے وہ لوگ، ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، مشکلات دی جاتی ہیں جو اس کے لیے زندگیاں گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سے مدد مانگنے والوں کی ہر صورت مدد کرتا ہے، اس صورت میں بتایا جاتا ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتے. خواہشات، مال، دولت، سونا، چاندی صرف دنیا کی متاع ہے. ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی عمل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. یہ صورت میں ہم نے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حروف مقطعات کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ایک وارننگ دینے کے لیے یا ایک پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حروف مقطعات بھیجے کہ انسان اس سے الرٹ ہو جائے. ایسے لگتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہر بات پوچھا کرتی تھی، لیکن ایسے لگتا ہے یہ انڈرسٹوڈ بات تھی، جیسے ہمارے ایبریویشنز ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں. آپ اپنی ای میل کھولیں، آپ اپنا مجھے ڈی ایم کرتے ہیں، آپ مجھے میسج، آپ کہتے ہیں ٹی وی،
اب ٹی اور وی ہے حالانکہ، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ جیسے ان کو آلریڈی ان حروف کا پتا تھا. خیر، اس میں بے شمار کیا سرائیاں ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں، لیکن اصل اس کا کوئی ایسا کوئی ایسی تفسیر جو ہے وہ نہیں بتائی جاتی کہ اس کا کیا مطلب ہے. صرف الف لام میم ایک حروف ہیں جن کا ہر حرف کے پڑھنے کا 30 جو ہے وہ گنا ثواب ہے. مزید یہ کہ ہمیں ان کو کوئی ان کی بدعت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ کوئی بہت کوئی تویز ٹائپ چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو کہیں لگا لیں. کہیں نہیں، اس کا کہیں کچھ ایسا کوئی دلیل ملتی ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں اس کو بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس حکم ہی پڑھ کر اور سن کر الحمدللہ. جی، اللہ، اللہ سبحانہ تعالی. اللہ لا، لا ہوتا ہے نہیں. اللہ لا الہ، نہیں کوئی الہ الا مگر وہی زندہ جاوید ہستی ہے. لا سے کا بات شروع ہوتی ہے. لا جب منفی چیز سے بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ نہیں کوئی الہ برحق، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ زندہ جاوید ہستی ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس کے مگر وہی ہے حی القیوم. وہی زندہ ہے، وہی قائم رہنے والا ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. حقیقت میں اسی کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. اور لا منفی سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ کیوں منفی سے بات شروع کی جاتی ہے؟ اس میں زیادہ پاور ڈالنے کے لیے، اس میں زیادہ طاقت ڈالنے کے لیے کہ نہیں، کیونکہ پہلی آیت یہی آئی کہ اللہ نہیں، اس میں الفاظ میں صاف کہہ دیا گیا کہ کیا ہے ہی کوئی نہیں. توحید کا ایک بہت بڑا دعوت ہے. لا الہ اسی لیے شروع ہوتا ہے، نہیں کوئی الہ ہے ہی نہیں بھائی. جیسے کسی کو زور دے کے کہتے ہیں نا، تو اس کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں مگر وہی ہے، وہی حق ہے، وہی زندہ ہے، وہی قائم رہنے والا ہے. اور جس کو وہ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہہ رہے تھے کہ یہ وہ اللہ ہے، خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. یہ بہت بڑی عقلی دلیل تھی کہ حی القیوم سے توحید کی عقلی دلیل پتہ چلتی ہے. اللہ کی عظمت، طاقت، بالکل، کہ جس کی تشریح ہے کہ عبادت نام ہی اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز اور ذلیل کرنا اور جھک جانا اور اس کے آگے اس کی عزت اور اس کی بڑائی مانگنا ہے، تو ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ وہ مالک ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطل بھی ہے، اس کا وجود بھی قائم ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے گا، وہ اس کی بقا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی عزت ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کا ایک مقام ہے. اور یہ واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، نہ وہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی وہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں اللہ نہ چاہے تو. اور یہ خود سے پتھر سے جو بنائے ہوئے بت ہیں یا خود سے بنائی ہوئی باتیں ہیں یا پانی یا درخت یا فرشتے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اللہ نے پیدا کیا. یا پیغمبر ہوں یا کوئی بھی ذات ہے، کوئی بھی لائق نہیں عبادت کے. لائق صرف وہی ذات ہے جو زندہ ہے، موجود ہے، ہمیشہ ہے، قائم ہے، اور صرف اللہ جل و جلالہ کی ذات ہے. اس کے سوا کوئی
ہے ہی نہیں جو زندہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، قائم جو تک خود بھی قائم اور دوسروں کو بھی قائم اور دائم بالکل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جیسے ہی اتنی پاورفل آیت دے کر حی القیوم کو جو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں جن کا مطلب ازل سے ابد تک فار ایور رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ، نگران، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ یا تین میں سے ایک یہ باتیں کیا کرتے تھے، تو جب یہ بات کیا کرتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور وہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کی تخلیق ہوئی، تو یہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے، موت بھی آئے گی ان کو، جو زندہ ہے وہ اس کو موت بھی آئے گی۔ تو یہ جو اسم اعظم ہے الحی القیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ دعا مانگی، ہر حال میں دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے اسم کتنے اسم اس میں آتے ہیں نا، آپ دیکھیں تین آیتوں میں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے اسم تین اسم ہیں۔ اللہ نمبر 1، لا الہ نہیں کوئی الہ، الہ نمبر 2، الہ بھی ہے وہ، کوئی الہ برحق نہیں، اور الحی اور قیوم، 4 اللہ کے نام آ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ اتنی زبردست آیت ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوگی۔ ایک یہ آل عمران کی آیت، دوسری آیت آیت الکرسی، اور تیسری سورۃ طٰہٰ۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن سے دعا مانگی جائے تو یہ 3 آیتوں میں اللہ کا جو اسم آتا ہے، اسم اعظم، ان سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی اوپر آپ پر کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدئی جو اس سے پہلے تھی، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل۔ بہت آسان ترجمہ ہے، ہم صرف آج 3 ہی آیات کریں گے، اور اس غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، قرآن مجید اس کتاب کے بارے میں دلیل آ رہی ہے، اور جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اتارا تھا۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، اور یہ بالکل سچی کہ اس کے بعد دوسری آیات میں جو ہے توحید کا ہی بیان ہوتا چلا گیا ہے، چاہے وہ تورات تھی، چاہے وہ انجیل تھی، توحید ہی اس میں بھی تھی، اور اس کتاب میں بھی توحید ہی ہے۔ اللہ نے اپنا شریک کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے، کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، وہ سب کا یہی دعویٰ تھا، یہی کلمہ تھا۔ قرآن مجید نے آ کر ان سب کی مزید تصدیق کی ہے، کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا گیا جس کے سمجھنے یا ماننے میں کوئی الجھن ہو۔ آخری 2 آیتوں میں بھی توحید کی دلیل کا بار بار آئے گا۔ تو یہ دونوں آیات توحید کے بارے میں ہیں، اللہ کے ایک ہونے، جو ذات علم پر محیط ہے، ازلی ہے، مالک ہے، اس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جو ناقص علم اور محدود قدرت رکھنے والے، یا کوئی لمیٹڈ جن کی سوچ ہے، یا لمیٹڈ جن کا علم ہے، محدود قدرت والے کے یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ کیسے الہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن کے اتارے جانے کی ضرورت حق کے معنی کی تحقیق کرتی ہے کہ قرآن حق پر ہے، اور یہی ایک
قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہود اور نصارہ کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں انہوں نے اختلافات پیدا کر دیے تھے جس کی وجہ سے اصل حقیقت گم ہو گئی تھی، اور اس ساری حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تاکہ لوگ اللہ کے اصلی دین کو جان جائیں اور سارے اختلافات کو بھول بھلا کر اس قرآن پر ایک قرآن پر جو مصدق لما بین یدی، جو کہ آپ لما مصدق تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدی جو اس سے پہلے تھی. تو ایک یہ کہ یہ تصدیق کر رہی ہے پچھلی ساری باتوں کی، جو ملاوٹ ہو گئی تھی اس ملاوٹ کو دور کری، اور قرآن اور دوسرے جتنے صحیفے اور جو بھی کتابیں اتری ان کے لیے یہ دلیل بن کے اتری ہے. اور قرآن کے حق ہونے کی ایک بہت بڑی شہادت اور گواہی یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ رسول اللہ ان صحیفوں کی بھی تصدیق ہو گئی کہ پچھلی جو صحیفے تھے وہ بھی اللہ نے بھیجے تھے، ان کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ بھی سچی ثابت ہوئیں، اور قرآن سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف ہی خیر لے کر آیا جنہوں نے اس خیر کو قبول کی، اور پھر اس کے ساتھ ایک رسول بھی آئے جنہوں نے اس کو عمل کرنا بھی سکھایا. تو اصلاً قرآن کے ظہور سے سب سے زیادہ انہی کے سر اونچے ہوتے ہیں، سر بلند ہوتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی ہٹ درمی اور اس میں سے ہر چیز کا انکار کر کے اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو یاد رکھیں سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے، پھر اس کے بعد علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کے بعد الحمدللہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. تو ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اب کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو ہم آگے پڑھیں گے. آج کی آپ کی 3 آیات ہیں، آپ نے پڑھنی ہے، سنانی ہے، اس کی تجوید سنوانی ہے، اس کا ترجمہ سنانا ہے اپنی ٹیچر کو، تاکہ آپ کا الحمدللہ آپ اس کو بہترین طریقے سے پڑھ سکیں. کوئی اب سوال ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے. آپ نے پہلے بھی یہ سورت پڑھی ہے، لیکن آج آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے پڑھ کے؟ جی کوئی کمنٹ؟ جی ریس ہیں. اس طرح جی آپ نے جو اس میں ڈیٹیل بتائی ہے اس سے واقعی پہلے اتنی کبھی یعنی ہوتا ہے نا امپورٹنس نہیں پتہ چلی تھی کہ سورہ عمران جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. بالکل وہ- بالکل. جی دیکھیں نالج جو پڑھتے ہے، ہیں لیکن اب بس اس طرح پڑھتے تھے جیسے ہوتا ہے نا صورتوں کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن جی اب آپ نے جو اتنی امپورٹنس بتائی ہے تو وہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے یہ. اور ہم نے اور کتنی زندگی اپنی ایسے ہی دیکھیں، ہم سوچتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے. یقین جی مانیں جب علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. اور اگر آپ جی کسی اور کو بھی میں تو اس کی انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ بھی آپ کو بھیج دوں گی آج کی، تاکہ آپ دوبارہ سن سکیں، کیونکہ جی اس کے فضائل، اس کے شان نزول اور اس کا جو زمانہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، پھر اس کا پچھلی صورتوں سے رابطہ کیا ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہمیں ایکچولی دعا سکھائی تھی گئی تھی، یاد ہوگا آپ نے، ہم نے پڑھی فَانْصُرْنَا عَلَىٰ قَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ ہماری کافروں کے ایک مقابلے میں مدد فرما. تو اس صورت میں کافروں پر غلبہ پانے کی ساری تدبیریں بیان کی جا رہی ہیں. اور کافر ہمارا کون ہے؟ سب سے بڑا کافر دشمن ہمارے کون ہے؟ سب سے پہلے شیطان. اور دوسری بات ہے کہ آج کل کی آپ تو سوچ نہیں سکتے جس قسم کے آج کل کے فساد چل پڑے ہیں آس پاس، اور لوگ بڑے پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہم تو چلو دین سیکھ لیا، باقی بچوں کا کیا ہوگا، کہ اتنا کچھ ہے ان کے لیے، اتنی تو واقعی مشکلیں ہیں، اتنی مشکلیں ہیں. تو ہم کیوں نہ ہم یہ پڑھیں ہر ہفتے، جو یہ ہم 3-4 آیتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دعا مانگیں، تو کیا ہی یقین مانے اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنے گا ہم ماؤں کی. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ کلاس کرتے ہیں. کیا ہے 45 منٹس کے، آج میں نے ذرا زیادہ لے لیے، 45 منٹ سے زیادہ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ اتنا ہی ہضم ہو جائے.
تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ کیا تو ہمیں کتنی اچھی سورت البقرہ آ گئی ہے نا بات. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں ان میں صورتوں میں. کوئی اور کچھ کہے گا انشاءاللہ؟ پھر نہیں تو بند کرتے ہیں کلاس، مکمل کرتے ہیں بس یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں جو اب نالج مل رہی ہے وہ ہمیں پہلے کبھی نہیں تھی. ہم بس صرف اسی طرح پڑھ لیتے تھے کہ یہ سورہ پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا اور بس یہ پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے، بس ہماری ڈیلی روٹین میں ہوتی تھی. اب جیسے جیسے ہم ان کے میننگز کرتے جا رہے ہیں ہمیں بہت سمجھ آ رہی ہے، اور شکر. دل بھی کر رہا ہے کہ ہم آگے ان چیز میں اور بڑھیں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. تو اس طرح یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اگر ہم آپ نا، ہمارے اگر بچوں آپ لوگوں کو توفیق ہو نا تو تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے 3 آیتیں ہوتی ہیں نا، تو اس کو حفظ شروع کر دیں. اب یہ اتنی سمیتا آسان ہے. آپا میں نے دوسرا کورس لیا ہوا ہے، ٹیچر فلک ہیں، وہ بھی الہدا کی ہی ہے، تو ہم لوگ اما پارا حفظ کر رہے ہیں اس میں، تو وہ ماشاءاللہ. میں نے شروع کرا ہے. شروع کریں، مگر یہ ہے کہ میری تجوید اتنی صحیح نہیں ہے، تو کوئی نہیں اب میں بات. تجوید کی انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کلاس ایک الگ سے لوں تاکہ لرننگ میں میری تجوید. آپ اگر سسٹر زینب سے، جو ہماری زینب ہیں، ان سے جی پراپر تجوید پڑھ لیں، آپ یقین جی کریں لوگ جی اتنی فیسیں دیتے ہیں. لیکن اگر ویسے میرے پاس ایک اور بھی ٹیچر ہیں پاکستان میں، جی جن کی جی خود کی بہت ہی خوبصورت تلاوت ہے، تو جی میں ان کا بھی نمبر آپ لوگوں کو بھیج دوں گی آپ شیئر کر آن لائن. دیجیے گا، کیونکہ میں اب اصل میں اب ہم لوگ وہاں لرننگ میں سورہ اعلیٰ تک پہنچ گئے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سورہ ناس سے سورہ اعلیٰ تک، تو وہ یہی ہو رہا ہے کہ مجھے کتنے کھینچنا ہے، کتنا وہ کرنا ہے، مجھے ان ہاں، چیزوں وہ میں اقفا آپ کو میں. نا تجوید بھی جی پڑھانے والا صحیح بندہ ہو نا. میں نے بھی ابھی جی تک اسٹرگل کی ہے، اور اب کہیں جا کے جی کہیں تھوڑا بہت جی تھوڑا بہت صحیح پڑھنا مگر شروع کیا. میرے ساتھ میں سسٹر زینب سے دور اس لیے بھاگنا شروع ہو گئی، وہ جو اتنے ایڈوانس میں نام جو لیتے ہیں وہ میرے سر سے گزر جاتے اچھا چلو، انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ سمن مجھے ضرور. میسج کرنا، جزاک. میں آپ کو دیتی ہوں نمبر. جی جی چلیے جزاک اللہ. اوکے، انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فی، انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. آپ یہ تینوں آیات پڑھیں سورۃ آل عمران کا، کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں، کسی کو پکڑ لیں اور اس کے ساتھ شیئر کریں کہ میں نے آج کیا فضیلت پڑھی ہے. اوکے، بارک اللہ فی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.